बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात ख़वातीन, आपका शुक्रिया कि एक बार फिर आपने आज मौका दिया। गुज़श्ता से पेवस्ता हमारा ये मकाला जारी है और इसके साथ अब मैं जो रह गया था, आपने कमाल मेहरबानी आप लोगों ने ये फरमाया था कि 2 हिस्से तकसीम कर लेते हैं। तो दूसरे हिस्से को शुरू करने से पहले उन बीवियों के नाम एक दफ़ा फिर मैं बता दूं जिनके मज़ारात बीबी पाक दामना के मज़ार में है। ये हज़रत अकील की साहबजादियाँ हैं 5, बीबी गौहर, बीबी शहनाज, बीबी ताज, बीबी हूर, बीबी नूर और हज़रत अली की साहबजादी हैं हज़रत रुकैया बिनते अली जो हकीकी हमशीरा हैं हज़रत अब्बास अलमदार की और हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। और इनके ये मुस्लिम बिन अकील की ज़ौजा हैं शहीद कूफा जो सफ़ीर हुसैन थे। और बीबी के 4 बेटे शहीद हुए, 2 कूफे में, 2 करबला में। और एक और बीबी जिनका नाम नुमाया है बीबी हलीमा उर्फ बीबी तंदूरी, ये कनीज थी बीबी रुकैया की। इनके अलावा और बहुत सारे लोग हुफ़ाज़ कुरान उसमें शामिल थे, और भी लोग थे, लेकिन ये नुमाया नाम है जिनके मैं आपके सामने बयान कर रही हूँ। हम वहाँ तक पहुँचे थे, काफ़ी हमने हालात बयान कर लिए थे। और जनाब मौलवी नूर अहमद चिश्ती अपनी तसनीफ़ तहक़ीक़ात चिश्ती में बड़ी वजाहत के साथ सफ़ा नंबर 312 पर लिखते हैं, ये 6 बीबियां अरब से इस जगह लाहौर तशरीफ लाई। ये उस वक्त एक टीला था, यहाँ इस पर आकर ठहरी। इसके गिरदो नवा इस मकाम के कोई ठट्ठी या बस्ती थी राजाओं की। ज़ाहिर है 1400 साल पुरानी बात है। जब ये बीबियां यहाँ पहुंची तो दर्स व तदरीस कुरान पाक देना शुरू किया तो बहुत से हिंदू लोग मुसलमान होने लगे और इनके कदमों की बरकत से इन राजाओं के आतिश कदे जो आतिश परस्त थे सर्द होने लगे और बुतों में फतूर और खलल आने लगा। यहाँ तक कि उन्होंने ज्योतिषियों से इसका सबब पूछा तो सब ने सोच और विचार करके कहा कि कोई अरब औलाद रसूल से यहाँ आए हैं, ये उनकी बरकत का असर है। उन्होंने दरियाफ्त हाल की, उनकी तलब के वास्ते मुलाजिम भेजे ताकि उनको बुला लावे। इस अमर से बीबियां हैरान हुई कि हम सितम रसीदा हैं, इलावा अजी भाइयों की जुदाई और वाक़े करबला के बाद फिर अजनबी मुल्क, हत्ता कि हमारी ज़बान भी कोई नहीं जानता, इसलिए आप उनके पास तशरीफ न ले गए। जब ये खबर राजाओं तक पहुंची कि वो यहाँ तशरीफ न लाई तो उनके सरदार ने अपने वली अहद जिसका नाम बरमांतरी या महानबर या विक्रम सहाय था, ये वली अहद था हिंदू राजा का जो लाहौर का राजा था, ये हुक्म दिया कि इन बीबियों को अपने साथ दरबार में ले आओ और दरबार में पेश करो या अपनी कलमरौ से बाहर निकालो। रावी कहता है कि जब ये बीबियां यहाँ तशरीफ लाई थी तो उस वक्त 704 आदमी वलीउल्लाह हुफ़ाज़े कुरान बुजुर्ग भी उनके साथ थे जो अकीदतमंद थे अहले बैत नबुव्वत के। जब वली अहद बीबियों के पास आया और राजा का हुक्म सुनाया तो पहले तो आपने मिन्नत समाजत करके फरमाया कि हम तो गरीबुल वतन हैं, मुसाफिर सितम रसीदा हैं, बेखानमा और बेकस हैं। हम अहले बैत रसूल पर हद से ज्यादा जब जुल्म हुए हैं तो हम आपके मुल्क में जिंदगी के चंद दिन गुजारने आए हैं। बराए मेहरबानी हमको तकलीफ ना दें, अगर हमारे यहाँ रहने से नाराज हो तो हम कहीं और चले जाते हैं। और माँ सिवाय इसके कि हमारे मजहब में पर्दे का हुक्म बाताकीद जारी है, यानी हम पर्दे के हुक्म में हैं, इसलिए हम राजा तक नहीं जा सकती। तो राजा के लड़के ने कहा कि मैं मजबूर हूँ और राजा साहब की तरफ से आपको ले जाने पर मामूर हूँ। तो बीबी साहबा बीबी पाक दामना बीबी रुकैया ने राजा के लड़के को अपने पास तलब किया और एक नजर तवज्जो की इसकी तरफ डाली तो वो फौरन बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश में आया तो बहुत रोया, हजरत बीबी पाक के सामने जमीन पर गिर पड़ा और तौबा की और दरखास्त की कि मुझे दीन इस्लाम की तालीम फरमाए, और सिद्क़ दिल से वो मुसलमान हो गया। जब ये खबर राजा को पहुंची तो वो बहुत ही मुतरद्दिद और खौफज़दा हुआ। सोच विचार के बाद तमाम हिंदुओं ने बुलवाकर शोरिश बर्पा कर दी। इससे बीबी साहिबान बहुत हैरान हुई, मुतफक्किर हुई
اور پروردگار سے عرض کیا یا اللہ ابھی خوف حادثہ کربلا ہمارے دلوں سے نہیں گیا، اب یہ دوسرا حادثہ عظیم برپا ہوا ہے، ہم چاہتی ہیں کہ پس پردہ ہو جائیں، یا الہی زمین کو حکم دے کہ ہم کو امان دے۔ یہ دعا ان کی قبول ہوئی اور اسی وقت زمین میں شگاف ہو گئے اور تمام بیویاں اس میں سما گئیں۔ راجہ کا لڑکا بکرمائے سہا نے، جس کا نام بی بی پاک دامن نے محمد جمال اور بعضوں کے نزدیک عبداللہ رکھا تھا، وہ یہ تمام حالت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، تو اس نے اسی وقت سب بیویوں کی قبروں کے نشان بنا دیے اور ایک بیوی کی قبر کی پہچان یاد رکھی۔ زمین میں سما جانے سے پہلے ہمراہیوں کو آپ نے رخصت عنایت فرمائی اور فرمایا کہ اپنے اپنے وطنوں کو چلے جاؤ، تمہیں اپنے اپنے وطنوں میں کوئی خطرہ نہیں، تم اپنے وطن میں جا کر آرام سے زندگی بسر کر سکو گے، اور یہاں اب ہمیں بھی یہاں چین نصیب نہ ہوا، چنانچہ حسب حکم چلے گئے۔ صرف 4 حفاظان قرآن اور کچھ کنیزیں اور ساربان بی بی کے ساتھ زمین میں سما گئے تھے، جن کے نام یہ ہیں، نام بھی موجود ہے تاریخ میں: ابو الفتح، ابو الفضل، ابو المکارم، عبداللہ حضرت کی خدمت میں باقی رہے، اور ان کی قبر بی بی تنوری کے جنوب جانب باہر والی حویلی کے دروازے کے سامنے موجود ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ زمین میں سما گئے۔ یہاں آپ کو یاد دلاؤں، جیسے شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے چراغ گل کیا تھا اور لوگوں کو حکم دے دیا تھا کہ تم آزاد ہو، تم جا سکتے ہو، اسی طرح بی بی نے بھی ان کو حکم دے دیا کہ تم لوگ جا سکتے ہو۔ اچھا، اب بکرم سہائے راجہ کا جو ولی عہد تھا وہ مسلمان ہو گیا، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا۔ کچھ عرصے کے بعد ہندو بلیم جات کے لوگ اس طرف آئے۔ ان میں سے ایک شخص مسمی بالو نامی کی ایک لڑکی جو لولی اور لنگڑی تھی، محمد جمال یا عبداللہ کا خواہش مند ہوا کہ وہ اس سے شادی کر لے۔ وہ لولی لنگڑی لڑکی سے، وہ ہندو ذات کا جو تھا، اس نے چاہا کہ محمد جمال اس سے شادی کر لے، مگر اس نے اس لولی لنگڑی مریضہ لڑکی سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد جب جاٹ نے اصرار کیا، اس پر مجبور ہو کر عبداللہ، یاد رکھیے عبداللہ وہی ولی عہد ہے کہ جو بی بی کی نظر پاک سے مسلمان ہوا تھا، یہ ولی عہد ہے ہندو راجہ کا۔ اب اس نے کہا کہ میں اپنی سرکار میں عرض کروں گا اگر حکم ہوا، یعنی جب وہ سجدے میں پڑھ کر عرض کرنے لگا، سجدہ الہی کیا اس نے، اور اس کو الہام ہوا کہ بے شک نکاح کر لے۔ چنانچہ محمد جلال نے اس دختر بے جمال سے نکاح کر لیا اور اس کو حضرت بی بی پاک دامنہ کے مزار اقدس پر لے آیا اور عرض کیا کہ یا حضرت، اب یہ کنیز آپ کی ہو چکی ہے، آپ اس کو صحت عطا فرمائیں تاکہ میرے ہمراہ یہ بھی آپ کی غلامی میں شامل ہو جائے۔ اس کو مزار پاک کے سامنے ڈال دیا، اس کی دعا قبول ہوئی، اس کے فوراً ہاتھ پیر درست ہو گئے۔ یہ کرامت ہے بی بی پاک دامن کی۔ مرض سے شفایاب شابی ہوئی اور حسن اس کا ایسا چمکا کہ حسین ماہ جبین ہو گئی اور لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے، شہر میں شہرت ہو گئی، چرچا ہو گیا۔ یہ کرامت ولیم جاٹو نے دیکھی تو تمام کے تمام مسلمان ہو گئے۔ ان کی تعداد 6-7 ہزار آدمیوں کی تھی، وہ تمام ایک ہی قبیلے کے تھے۔ اچھا، وہ زمین جو راجہ نے اپنے ولی عہد بکرم سہائے کو دی تھی، بکرما سہائے کو دی، جو زمین بابا خاکی کو راجہ نے دی تھی، وہ مشرق و جنوب رویا میں اس خانقاہ کی تھی، جس میں سے 2 گھماؤ زمین، اب یہ گھماؤ جو ہے یہ کوئی رقبے کا، اس کا کوئی شمار کرنے کا کوئی عدد ہے، زمین بابا خاکی مجاور نے ان ولیم جاٹوں کو دی تھی، ٹھیک ہے۔ بابا خاکی کی اولاد میں اور ولیم جاٹوں کے آپس میں رشتے ناتے ہوتے گئے اور بعد میں ولیم قوم قدرتاً لا ولد ہونے لگی۔ اس وقت اولاد ولیم جاٹوں کی ختم ہو چکی ہے، قبریں بہت کم ولیم جاٹوں کی گرد خانقاہ حضرت بی بی پاک دامنہ کے موجود ہیں۔ یہ کتاب کا حوالہ ہے جو کہ 1976 میں انہوں نے لکھی تھی۔ بی بی پاک دامنہ کی جو کرامات ہیں، پچھلے ہفتے ذکر ہو رہا تھا معجزے اور کرامت کے حوالے سے، تو ظاہر ہے کہ ان کی کرامات ہیں کہ سندھ اور ہند میں لاہور کے مقام پر جب بھی کسی نے اپنے مسائل اور بیماری وغیرہ کے لیے بی بی کے سامنے کچھ عرض کیا تو بی بی کے ہاتھ دعا کے لیے بلند ہوئے اور اس سائل کی حاجت پوری ہو گئی۔ بی بی کے اس وقت سے لے کر آج تک کروڑوں کرامات ہوتے چلے آ رہے ہیں۔
آج وہ کرامت کس طرح ہوتی ہے، یہاں کوئی نہ کوئی شرک ہے نہ کوئی بدعت ہے، یہ میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ آج بھی کوئی اگر بی بی رقیہ بنت علی کے در پر آ کر جو سوال کرتا ہے، بی بی رقیہ جو زندہ ہیں، شہید ہیں، جن کے تمام بیٹے شہید، تمام بھائی شہید، جن کے شوہر شہید، جن کے والد شہید، سائل کی صدا لگانے سے پہلے اس کے حق میں رب العزت سے دعا کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس مظلومہ بی بی کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور ان کے مسائل حل کر دیتا ہے۔ بی بی کے ان کے حوالے سے واسطے سے مانگی ہوئی دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ لاہور کے مشہور بزرگ حضرت داتا علی حجویری، پیر مکی، سید شاہ جمال، میاں میر، سید معین الدین چشتی، علی احمد صابر کلیری، خواجہ نظام الدین اولیاء، سید احمد توختہ ترمذی، سخی شاہ لال قلندر، بو علی شاہ قلندر، جلال الدین سرخ پوش بخاری، سید راجن، سید عبد الوہاب، غرض کے ہر ولی اللہ جو سادات بنی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے تعلق رکھتا ہے، وہ بی بی سیدہ رقیہ بنت علی علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے، وہ بی بی کے مزار پر حاضر ہو کر حاضری دیتا ہے۔ بہت سے اولیاء جو لاہور میں ہیں، جیسے داتا علی حجویری، سید شاہ جمال، سید معید دریا، اجمیر کے والی سید معین الدین چشتی نے 40 روزہ چلہ کشی بھی کی، جن کے نشانات آج تک موجود ہیں۔ مسعودی اسبات الوصیت میں لکھتا ہے کہ 19 رمضان المبارک کو جب مولا کائنات کے سر پر ابن ملجم نے ضرب لگائی اور آپ زخمی ہوئے، تو صبح کے وقت آپ نے اپنی تمام اولاد کو اکٹھا کیا، آپ ہر ایک کے سر پر ہاتھ رکھتے اور انہیں کچھ وصیتیں کرتے، اور ان کا ہاتھ امام حسن اور امام حسین کے ہاتھ میں دیتے جاتے تھے۔ جب آپ نے بی بی رقیہ بنت علی کے سر پر ہاتھ رکھا تو آپ کے رخسار پر آنسو آ گئے اور فرمایا، میری بیٹی سندھ اور ہند میں اپنے باپ کا مشن پورا کرے گی۔ اور امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبنا رسول اللہ، اپنی اس بہن کی مجاہدانہ تربیت کرنا، کیونکہ یہ اس جگہ پر تمہارے نانا کا دین پھیلائے گی جہاں پر آج تک کوئی نبی بھی اللہ کی توحید کا پرچار نہیں کر سکتا، یعنی برصغیر پاک و ہند اس وقت۔ لہٰذا بی بی رقیہ چھوٹی عمر سے ہی تبلیغ اسلام کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکی تھی۔ اب ہمیں اور آپ سب کو علامہ اقبال کا یہ شعر بہت پسند ہے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ آنکھوں نے جلوہ کیا دکھایا کہ بلکہ دونوں جہان بدل گئے، پتھر دل سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، نزاکت احساس سے تعارف ہوتا ہے، بے حسی اور جمود ختم ہو جاتے ہیں، آنے والے زمانوں کے لیے حسین یادیں مرتب ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی آنکھیں روح کی طرف روانہ کر دی جاتی ہیں، منظر کی لطافت کو بس انسان کی غفلت کی نیند سے بیدار کرنے کے لیے یہی کافی ہے۔ آنکھیں مؤذن ہیں روح کی کہ جاگ اے سونے والے، جلوہ حق منتظر ہے طالب دیدار کا۔ ابھی کل ہی کی تو بات ہے، تم پر شفقتیں ہوتی تھیں، تم پر عنایات ہوتی تھیں، تم پر اس نے اپنے جلووں کو آسان کیا، تمہیں عطا کی اپنے محبوب کی محبت، لیکن تم دیکھو ہائے کربلا، جن لوگوں کے آستانے ہیں یہ زندہ ہیں، اللہ کی یاد کرنے والوں نے قبرستانوں میں میلے لگا دیے، اور غافل لوگوں نے زندگی کو قبرستان بنا دیا۔ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ یہ آنکھوں کا احسان ہے کہ وہ غافل کو بیدار کرتی ہیں، وہ ایسا منظر دکھاتی ہیں کہ دوریاں سمٹ جاتی ہیں اور روح محو عبادت ہو جاتی ہے۔ جبین شوق میں ہزاروں سجدے تڑپ جاتے ہیں، سامنے محبوب خدا ہے، انسان پہنچ جاتا ہے وہاں جہاں اس کی خدا آگاہی کے سفر میں داخل ہوتی ہے، یعنی خدا آگاہی سے خدا آگاہی کا سفر شروع ہو جاتا ہے، یہی حاصل ہستی ہے۔ اور اس زمانے میں تطہیر و تقدیس کی جلوہ گری اسی طرح ہے، اور آنکھوں کا تقاضا ہے، آنکھوں کی امانت ہے، اور آنکھوں کو ان جگہوں کی زیارت سے مشرف کرنا چاہیے اور ان سے نور حاصل کرنا چاہیے۔ ہر طرف نشانیاں ہی نشانیاں ہیں، مقطعات اور مقطعات ہیں، یہ آنکھوں کا بڑا احسان ہے۔ آنکھیں کبھی بے نور نہیں ہوتی، اگر ان کو سرما مل جائے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔
اب سامعین آپ کے سامنے میں ان کتابوں کے حوالے دینا چاہوں گی جن کتابوں سے یہ دونوں مقالے، جن کتابوں کی مدد سے یہ دونوں مقالے تیار ہوئے، اور آپ یہ یقین کریں کہ میرے لیے ان مقالوں کا تیار کرنا آسان نہ تھا، نہ بیان کرنا آسان تھا، اور جو کچھ دل و دماغ پہ گزر گئی اور جو کچھ ضبط کی کیفیتیں گزر گئیں ان کا بھی یہاں بیان کرنا مشکل ہے۔ دیکھیے آپ کے سامنے مسعودی کی تاریخ ہے، الاغانی کی ہے، دیوان کثیر ہے، طبقات ابن سلام ہے، تاریخ طبری ہے، تاریخ بالانصاب ہے، الاصابۃ تسلسل ہے، ذہبی ہے، تاریخ دمشق ابن عساکر کی ہے، تاریخ خلیفہ ابن خیاط کی ہے، التاریخ بحار الانوار ہے، قلائد النحور درواقع ایام و شہود ذبیح اللہ محالاتی کی ہے، ابن خلدون کی تاریخ ہے، العقد الفرید کی تاریخ ہے، جلال الدین سیوطی کی تاریخ الخلفاء ہے، سید ابو الاعلی مودودی کی خلافت و ملوکیت ہے، طبقات ابن سعد ہے، تاریخ امت مسلمہ مولانا محمد اسماعیل ریحان کی ہے، تقریب التہذیب ہے، رجال الصحیح بخاری ہے، المعجم الکبیر الطبرانی ہے، تحقیقات چشتی ہے، سینس آف لاہور ہے، کتاب العباد من ولد العباس بن علی ہے، کتاب الانصاب آل ابن ابی طالب ہے، کتاب الملبوس العلوی ہے، انصاب بنی ہاشم ہے، اور بہت اور کتابیں دوسری جو آپ کے ساتھ ان کا اور بھی رہ گئی ہیں میرے پاس۔ ہاں، پاک و ہند کی صوفی تحریکیں، پاک و ہند کی صوفیات تحریکیں عبد المجید سندھی کی ہے، اچھا تاریخ الیعقوبی ہے، الفصل ہے، بیاض السیل نسل ہے، اعلام النوبت للماوردی ہے۔ اگر میں کوئی غلط تلفظ کر رہی ہوں تو مجھے معاف کیجیے گا، عربی کے الفاظ ہیں، شاید کچھ پرنٹ میں بھی غلطی ہوگی۔ اعلام، اچھا تاریخ اسلام ترتیب محمد ہے، کتاب محمد رسول انبیاء عبد الرزاق ہے، الاستیعاب ہے، تاریخ العرب والاسلام ہے، عبداللہ بن عبد المطلب جمیل ابراہیم، مذہب قریش ہے، جہرت الانصاب العرب ہے، طبقات الحفاظ الذہبی ہے، کتاب الابناء ابن عبداللہ ہے، الانباء ابن عبدالعیر ہے، کتاب طبقات ابن سلام اجمعی ہے، الاشقاق بن درید ہے، معجم البلدان ہے، مسعودی کی اخبار للزمان ہے، اور کتاب الاکتاب الاوسط ہے۔ یہ تمام وہ کتابیں ہیں جو کہ مدر بکس بھی ہیں، جو کہ اولین زمانے کی بھی ہیں، اور ان سے وہ تمام تاریخ اخذ کی گئی، اور انہی کی مدد سے یہ مقالہ تیار کیا گیا تھا، جس میں انتہائی تکلیف دہ حالات ہیں، انتہائی تکلیف دہ واقعات ہیں، جن کا میرے لیے پڑھنا اور ان کو لکھنا اور پھر بیان کرنا میرے لیے انتہائی مشکل تھا۔ بس اب میں اپنے مقالے کے آخر میں پہنچتی ہوں کہ خوشبو مصطفیٰ کیا ہے۔ خوشبو مصطفیٰ، ہر ذی روح خوشبو سے محبت کرتا ہے، بدبو سے نفرت کرتا ہے۔ ہر شخص پہچان لیتا ہے کہ اس پھول کی خوشبو ہے، اس پھول کی خوشبو فلاں فلاں بیماری کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو کسی انسان نے نہیں دیکھا، ہر کوئی اسے ان کی صفات سے پہچانتا ہے۔ اسی لوگ اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام، اللہ کے علاوہ تمام صفاتی ناموں سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ ہر کوئی اپنی حاجات کے مطابق اپنے ذاتی اسم کے عدد کے لحاظ سے 2 یا 5 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے اس صفاتی نام کی تسبیح کرتا ہے تاکہ اس کی حاجت براری ہو سکے، جیسے گناہوں کے لیے استغفار، ارحم الراحمین، غفور الرحیم، تواب الرحیم، اور رزق کے لیے یا رزاق یا وہاب اور اسماء ربی جیسی تلقین کی جاتی ہے۔ اللہ پاک کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی اسماء ہیں، اسماء رحمت ہیں، اور جو صفاتی ہیں ان کی تسبیح کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کریمی کے لیے ضروری ہے۔ ہر اسم کی ایک علیحدہ خوشبو نکلتی ہے۔ اسی طرح شجر طیبہ سے تعلق رکھنے والے خاندان کے افراد اور اس خاندان کے افراد کی قبور اور آستانوں سے بھی ان کی صفاتی خوشبو نکلتی ہے۔ ہم کیوں یہ سیشن کر رہے ہیں بی بی پاک دامنہ کے حوالے سے کہ خوشبو مصطفیٰ کے حوالے سے ہم جانیں کہ یہ کیا خوشبو ہے جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور یہ کس طرح پھیلی ہے یہ خوشبو۔ صاحبان عشق
سی روشنی یا مصنوعی پردوں سے روکی جا سکی اور نہ ڈھانپی جا سکی۔ قرآن پاک بھی اللہ کا کلام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلنے والی خوشبو ہے، اسی لیے یہ پاک ہے، طیب ہے، یہ پاک خوشبو۔ اس پاک کتاب کو کوئی نجس ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ سامعین، جس طرح ختمی مطبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر بحکم ربی سید الانبیاء نے یثرب کو ہجرت فرمائی تھی اور آپ نے اس کو مدینہ منورہ بنا دیا تھا، اسی طرح آپ کی اولاد نے بھی عراق، ایران، سندھ، یمن، ہند، مصر، مغرب، مشرق، پوری دنیا میں خوشبو پھیلا دی۔ فقیر اور ولی کا دین دین مصطفی ہے، وہ کائنات میں عطر محمدی بکھیرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، ان کا تفرقہ بازی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس کائنات پر نازل ہونے والے رحمت للعالمین کے وارث ہیں اور ان سے انسانیت کی تعلیم و تربیت کا ہی کام لیا جاتا ہے۔ ان کا مذہب سلامتی اور انسانیت اور بقا کا مذہب ہے، اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اس پر وہ عمل کرتے ہیں۔ اس منشور کے محافظ یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ فقراء ہیں جو ہر ایک کو درس اخلاق و تزکیہ کردار کی تعلیم دیتے ہیں، ہر ایک کے لیے دست دعا بلند کرتے ہیں، وہ غریب یا امیر، عیسائی یا ہندو، ان میں سے وہ کسی کی امتیاز نہیں رکھتے، سب کی مدد کرتے ہیں، وہ سب کی بہتری کے لیے اللہ رب العزت کے حضور دعا گو ہوتے ہیں، اور اللہ سمیع علیم ان کی بات رد نہیں کرتا۔ شجر طیبہ کی خوشبو کی وارث بی بی سیدہ رقیہ کبریٰ بنت علی لاہور شہر کی بانی ہیں۔ راوی دریا کے مشرقی پتن پر بی بی پاک دامن تشریف لائیں اور خانوادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے اس جنگل کو آباد کیا۔ ان کی پاکیزہ خوشبو کی کشش نے پورے ہند اور سندھ میں دین اسلام اور سلامتی کی متمنی روحوں کو اپنی طرف کھینچا اور ہند سندھ میں کلمہ حق پڑھا جانے لگا۔ ہندوستان کی مظلوم قومیں جو برہمن ذہنیت سے تنگ آ چکی تھیں اور ذات پات کے مظالم سے ان کا جینا حرام ہو گیا تھا، وہ جوق در جوق مسلمان ہونے لگے۔ اس کے بعد اہل ایمان نے اس شمع کو روشن رکھنے کے لیے یکے بعد دیگرے لاہور کو اپنا گھر بنایا۔ جو بھی آتا بی بی پاک دامن کی روشن کی ہوئی شمع سے ایک نئی شمع روشن کرتا چلا گیا، اس باب پر آ کر چلہ کشی کرتا، اور جب اس میں وہی خوشبو پیدا ہو جاتی جس کی خوشبو سے اہل دنیا فیضیاب ہوتے ہیں، تو وہ ایک آستانہ تعمیر کر لیتا۔ اسی طرح ہزاروں ہندو ہندوستان کے کونا کونا اور گلی کوچوں سے نکلے اور مسلمان ہوئے، اور اس شجر طیبہ کی چھاؤں میں بیٹھنے والے دنیا کی نظر میں تو مر جاتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ زندہ ہوتے ہیں۔ قبر کی مٹی اور کیڑے مکوڑے ان کے معطر اجسام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ نبی رحمت شفیع المذنبین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحابہ کرام اللہ علیہم میں اکثریت صاحب ایمان لوگوں کی تھی، چونکہ ان میں اس شجر طیبہ کی خوشبو رچ بس گئی تھی، اس لیے ان کے اجسام مطہرہ کو بھی زمین کی فطرت اور کیڑے مکوڑے ختم نہیں کر سکتے۔ ان اصحاب میں دو کے حالات میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں جو یہاں پہ مصنف نے لکھے ہیں، کیونکہ ان کی قبوشائی یعنی 1932 میں، یہ تقریباً 90 سال پہلے کی بات ہے، اور تمام اہل دنیا نے ٹیلی ویژن پر اور بہت سے مسلمانوں نے اپنی آنکھوں سے ان معظم اور مبارک اجسام کو دیکھا۔ 1932 کے ماہ ذی الحج کی 1 تاریخ کو بادشاہ عراق فیصل اول اور قاضی القضاء حکومت عراق کو بغداد میں قبل اذان فجر حالت خواب میں حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں فرمایا، اے بادشاہ، ہماری قبروں میں زمینی پانی ہمارے جسموں کے بالکل قریب آ چکا ہے، اس لیے تم اٹھو اور ہماری قبروں کو کھول کر ہمارے جسموں کو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احاطے میں دوبارہ دفن کر دو۔
میرے قریب ہی میرے دوسرے ساتھی عبداللہ ابن جابر انصاری کی قبر ہے، انہوں نے بھی فرمایا کہ میری قبر میں بھی پانی آ گیا ہے. یہ 1932 کی بات ہے. انہوں نے ہی مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ میں ان کی بات کروں. یہ دونوں اصحاب متواتر ان دونوں حضرات سے خواب میں ملتے رہے. تیسرے دن صبح کے وقت قاضی بغداد شاہ عراق فیصل اول کے پاس تشریف لائے اور کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ بادشاہ نے اپنا خواب قاضی بغداد کو سنایا. قاضی القضاء نے کہا میں بھی یہی مسئلہ آپ سے پوچھنے کے لیے حاضر ہوا تھا. مجھے بھی 3 دن سے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری خواب میں آ کر یہی سوال کر رہے ہیں. دونوں نے سرکاری عملہ ساتھ لیا اور صحابہ کرام کے بتائے ہوئے مقام پر پہنچے جو دریائے دجلہ کے بائیں کنارے پر واقع تھا. یہ عراق میں تھا. دونوں حضرات کی قبور میں 2 میل کا فاصلہ تھا اور اخبار والوں کو اطلاع دی گئی اور تمام عراق کے علماء کو اکٹھا کیا گیا کہ کس طرح قبر کشائی کی جائے. یہ خبر جب مکہ مکرمہ پہنچی تو حجاج نے اپیل کی کہ یہ کام 10 ذی الحجہ تک مؤخر کر دیا جائے تاکہ تمام حجاج کرام ان بزرگوں کی آنکھوں میں جھانک کر دیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکیں. لہذا یہ کام 10 دن اور مؤخر ہو گیا. 20 ذی الحجہ 1932 کو تمام ممالک اسلامی کے بڑے بڑے علماء و درویش اور صاحب ثروت لوگ بغداد پہنچ گئے. لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اور غیر مسلم اس مقام پر اکٹھے ہوئے تاکہ ہر کوئی قبر سے دور کھڑے ہو کر یہ عمل دیکھ سکیں. بسم اللہ پڑھ کر قبور کی مٹی ہٹانی شروع کی تو ہر طرف ایک خوشبو پھیل گئی جس کا جواب عطار لوگوں کے پاس بھی نہیں تھا. جو ہی تمام مٹی ہٹائی گئی حضرت حذیفہ بن یمانی جو کہ آخری عمر میں غم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رو رو کر بینائی کھو چکے تھے، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں. ان کے چہرے پر مسکراہٹ جیسے وہ کسی کو دیکھ رہے ہیں اور ابھی بول پڑیں گے. ان کے سر کے بال اور چہرہ ریش مبارک اسی طرح تھا جیسے ابھی تیار ہو کر آئے ہیں. کفن پر پڑے ہوئے پھول بالکل تر و تازہ. یہی کیفیت جناب عبداللہ جابر ابن انصاری کی تھی، لیکن ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، آنسو رواں تھے کیونکہ جب ان کو دفن کیا گیا تھا تو وہ حضرت امام محمد باقر سے مل کر آ رہے تھے اور واقعہ کربلا کی بابت ان کو پرسہ دے کر آ رہے تھے. ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور اسی حالت میں وہ وفات پا گئے. پوری دنیا نے یہ نظارہ دیکھا. اور اس کے بعد ایک اور آپ کے سامنے میں بیان کرتی ہوں واقعہ حر ابن یزید کا. حر ابن یزید جو تھے وہ 61 ہجری میں جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں داخل ہوئے تو حر نے آپ کو ہر طرف سے گھیر لیا تھا اور بڑی ترشی کے لہجے میں بات کی تھی. آپ کے خیام کو دریا سے سمٹ کر دور کروا دیا تھا، لیکن 9 محرم کی شب وہ تائب ہو کر توبہ کر کے امام کے پاس آئے تھے. رحمت للعالمین کے کریم نواسے نے معاف کر دیا اور پھر 10 محرم کی صبح حسینی لشکر کی طرف سے وہ پہلا شہید ہوا. اس کے سر پر ایک تیر لگا تھا جس کی وجہ سے خون بند نہیں ہو رہا تھا. امام حسین علیہ السلام ہمیشہ ایک رومال اپنے ساتھ رکھتے تھے. آپ نے وہ رومال حر بن یزید الریاحی کے سر پر باندھ دیا جس سے خون رک گیا اور فرمایا کہ حر یہ رومال تجھے جنت کے داخل ہونے میں بھی مدد کرے گا اور جب کوئی رضوان بھی تجھے نہیں روک سکیں گے، کوئی تیر تیری طرف نہیں آئے گا کیونکہ لوگ تیری ماضی کے حوالے سے شاید کبھی تجھ پر کوئی تیر پھینکے، لیکن اس رومال کی نسبت سے کوئی تجھے کچھ نہیں کہے گا کیونکہ تمام انبیاء اور ملائکہ میری ماں کی عصمت و عفت کی وجہ سے اوپر سر نہیں اٹھا سکیں گے. حر کو اسی حالت میں اہل کوفہ نے شام میں دفن کر دیا تھا. ان کا سر بھی تن سے نہیں جدا کیا گیا تھا، ان کی لاش کو بھی پامال نہیں کیا تھا کیونکہ ان کا قبیلہ ساتھ تھا. نادر شاہ درانی جب کربلا پہنچا تو اس کے ذہن میں اس رومال کو حاصل کرنے کا اشتیاق پیدا ہوا. اس نے حر کی قبر کو کھدوایا. حر کی لاش بالکل زندہ اور تر و تازہ تھی. رومال کو سر پر دیکھا تو نادر شاہ نے وہ رومال کو کھول لیا. اس رومال کو حاصل کرنا چاہا تو پوری قبر خون سے بھر گئی. رومال پھر باندھ دیا تو وہ خون رک گیا. نادر شاہ نے پھر رومال کھولا تو خون جاری ہو گیا. یہاں تک کہ علماء نے کہا اے نادر شاہ اگر یہی رومال حر کی پیشانی پر نہ باندھا گیا دنیا کا کوئی رومال بھی باندھا جائے گا لیکن حر کی پیشانی سے خون بند نہیں ہوگا یہاں تک کہ ساری دنیا حر کے خون میں ڈوب جائے گی.
آخرکار وہی رومال ان کی خبر پر ان کے ماتھے پر باندھا گیا تو ان کا خون رک گیا. تو یہ وہ خوشبو ہے، یہ وہ شجر طیبہ کی خوشبو ہے جو جہاں جہاں پہنچی اس سے دنیا معطر ہو گئی. اور اس خوشبو کا تعلق آل رسول سے ہے. جناب علی ابن ابی طالب جن پر تصوف کے تمام راستے جا کر ختم ہوتے ہیں، بی بی پاک دامن کے والد ہیں، اور بی بی پاک دامن اسی پھول کی خوشبو ہے. اسی لیے تمام اولیاء، داتا علی حجویری، جنید بغدادی، خواجہ حسن فرقانی، سخی شہباز قلندر، ابو علی شاہ قلندر اور شیر شاہ سید جلال الدین سرخپوش اور دوسرے سید احمد توختہ، جلال الدین جہانیہ جہاں گشت اور سلطان العارفین، سلطان باہو، خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ نظام الدین اولیاء، اور یہ سب اسی خوشبو کے امین ہیں. اور یہی خوشبو آج تمام دنیا میں مہک رہی ہے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور اس مقالے کو ختم کرتی ہوں. آپ کا شکریہ کہ آپ نے پھر ایک مجھے موقع دیا. اور مجھے ابھی شادی میں جانا ہے، میں نے ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا تھا کہ میں دیر سے حاضر ہوں گی کیونکہ یہ مقالہ پیش کرنا تھا. جزاک اللہ. تھینک یو. شکریہ ڈاکٹر سمیہ اخلاق صاحبہ. آپ نے ماشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ ماشاءاللہ بی بی پاک دامنا کا بہت اچھے طریقے سے تشریح سے ہمارے سامنے رکھا. اب پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. جن صاحبان نے کوئی سوال کرنا ہے ڈاکٹر صاحبہ سے یا کوئی تبصرہ فرمانا ہو، ہاتھ کا نشان بنائیں. ابھی تک کسی صاحب نے ہاتھ کا نشان نہیں بنایا تو میں ڈاکٹر یاسر حسین ستی الخیری صاحب سے کہوں گا کہ وہ اپنی بات رکھیں. جی بہت شکریہ جی میر صاحب، اور ڈاکٹر سمیہ اخلاق صاحبہ کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے آج ہمیں وقت دیا اور جو یہ مقدس ہستیوں کا تذکرہ تھا اس کو مکمل کیا. ان کے مقالہ کے دوران ہی مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ پاکستان کا جو نظام تعلیم ہے، ہمارا نصاب ہے، جس دور میں ہم لوگ آئے، یعنی 83 کی میری پیدائش ہے، تو ہمیں جو نصاب پڑھایا گیا گورنمنٹ کی سطح پہ، اس پہ شاید ضیاء الحق صاحب کی چھاپ تھی یا کچھ بھی تھا. ہمیں تو یہی پڑھایا گیا جی کہ حجاج بن یوسف کا وہ قافلہ اس نے ظلم کیا اور محمد بن قاسم آئے اور پھر اس کے بعد یہاں اسلام آنا شروع ہوا. بعد میں جا کر جب آزاد مطالعہ کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ مقدس ہستیاں آئی. سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خانوادہ آیا اور پھر یہ اس طرف اسلام پھیلا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی برکتیں ہیں کہ آج الحمدللہ پورے ہندوستان میں توحید کا جو علم ہے وہ بلند ہے. تو حکومتوں کو چاہیے کہ وہ نصاب میں کم از کم سچائی کا مظاہرہ کریں، اور اگر چھوٹے بچوں سے یہ پڑھایا جاتا ہے، ان مقدس ہستیوں کا تذکرہ کیا جاتا، تو یہ ہماری روحانی تطہیر کا بھی اور ذہنی بلوغت کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا، اور وہ تاریخ متنازع نہ ہوتی. بالخصوص میں نے سندھ کا دورہ کیا، انٹرنل سندھ کا، یہ تصوف کے حوالے سے ہی کچھ ریسرچ تھی، تو وہاں پہ اندرون سندھ کے جتنے لوگ ہیں وہ حجاج بن یوسف راجہ دائر نے ظلم کیا تھا، اور حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو بھیجا تھا. تو وہ حجاج بن یوسف اور محمد بن قاسم کو کوئی اتنا اچھا نہیں سمجھتے. بہرحال ایک بات تو ہے کہ امویوں کی حکومت تھی، چلو وہ ریاست کو تو انہیں وسعت دی، لیکن ان مقدس ہستیوں کی وجہ سے اسلام سینوں کے اندر آ گیا. تو ہم مقروض ہیں، اور ہماری آنے والی نسلیں بھی قیامت تک خانوادہ اہل بیت کی مقروض رہیں گی کہ ان کی وجہ سے اللہ نے ہمیں کلمہ نصیب فرمایا. اور ہم یہ دعا ہی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں ان کے جو سفینہ نجات ہے اس کے اندر سوار رکھے اور ہماری نجات فرمائے. بہت شکریہ جی. ٹھیک ہو گیا جی. آگے بڑھتے ہیں. ڈاکٹر محمد فرید خان صاحب کا نام آ رہا ہے، انہوں نے ہاتھ کا نشان بھی بنا دیا. بہت شکریہ قبلہ میر صاحب. تعظیم ایک ایسی چیز ہے جو نصیب کسی کسی کو ہوتی ہے، اور میرے خیال سے میں یہ کہتے ہوئے بالکل الفاظ کو سمیٹوں گا نہیں، بلکہ اس فہم سے اور اس دعا سے ادا یہ کروں گا کہ جو میم سبیہ اخلاق صاحبہ نے آج اور ایک نشست پہلے
حضرت بی بی پاک دامنہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں آگاہی پیش کی، یہ انہوں نے آگاہی سماعتوں کو کھولنے کے لیے پیش نہیں کی، یہ شاید ہماری زندگیوں میں آنے والے وقتوں میں پتہ لگ جائے گا کہ جب خاندان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ذکر کہیں چڑھتا ہے تو وہاں کے سامعین کے اوپر ان کے اثرات کیسے شروع ہوتے ہیں۔ اور میرے خیال سے زندگی میں ہر شخص کی جو تقدیر ہے لکھی ہوئی ہے، کس وقت کیا ہونا ہے، وہ 1 سیکنڈ نہ پہلے ہے نہ 1 سیکنڈ بعد میں ہے۔ تو اس عمر میں اور ایک فہم سے جو انہوں نے بات رکھتے ہوئے آج کا مقالہ مکمل کیا، ایک ذات اقدس کے اوپر بات چیت پوری ہوئی، خاندان نبوی کہ ایک بہت اہم، سارے ہی اہم ہے خاندان، جب آپ کہہ دیتے ہیں خاندان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم تو اس کے بعد پھر یہ اہم کا لفظ بھی بڑا چھوٹا نظر آتا ہے، اس کے لیے اردو کوئی نکلی نہیں، دنیا میں کوئی اس کا لفظ نہیں نکلا، وہ کیونکہ وہ ہیں جو خود آ کے آپ کو خواب میں یا کسی ذریعے سے آپ کو خود اللہ رب العزت کے حکم سے بتا دیتے ہیں کہ وہ ان کی کیا معاملات آپ کے ساتھ ہیں اور کیا ہونا ہے۔ کچھ وجوہات کی بنا پہ میں یہ کہتا جاؤں، کیونکہ میم نے شاید نہ یہ بات کی ہو، کرنی ہو، ظاہری بات ہے وہ بہت ساری چیزیں احتیاط سے رکھتی ہیں، میں ان کا ایک برخوردار ہو کے، بیٹا ہو کے، شاگرد ہو کے کچھ وجوہات کی بنا پہ آج کا مقالہ انہوں نے نہیں کرنا تھا۔ رات 1:30 بجے تک میری ان سے جب بات چیت ہوئی اور میں نے ان سے کہا نہیں، آپ اس بات پہ بالکل مقالہ نہیں چھوڑیں گی کہ چند حضرات کو کچھ واقعات جو کہ حقیقت پہ مبنی ہیں اور بڑے جید علماء کی کتابوں میں ان کا ذکر آیا ہوا ہے، حقیقت پہ مبنی ہے، ساروں کے دل پہ چرکے چلتے ہیں، کٹنائی ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو نہیں رک پاتے، اور اس کے اوپر جو سوالات اٹھے یا لوگوں نے پچھلی دفعہ کوئی چیز اگر چھوڑی تو اس کے اوپر آپ اتنا بڑا ٹاپک، اتنی بڑی ہستی کا ذکر چھوڑ دیں، یہ یا آپ تمام نسل اپنی قیامت تک کی ناراضگی لے لیجئے گا، اور یا تمام سامعین کی نسلوں کو آزمائشوں سے اور اپنی نسل کی آزمائش سے دوری کا سبب بن جائیے گا۔ تو پہلے تو ایک ماں کو جس کی آزمائشیں ڈیفینیٹلی ملتی ہیں، اس نے اپنا بیٹا کھویا، شہید ہوا، بیٹی کھوئی، شہید ہوئی، اور آج اس عمر میں آ کے اس نے حق ادا کیا کہ اس کو واقعی میں یہ کمال دیا گیا تھا پیدائش کے وقت کہ وہ اس عمر، اس وقت، اس حصے کے اندر آ کے ہمیں بھی بخشوائے اس فیض سے ذکر کے اور خود کو بھی بخشوائے۔ تو میم سلوٹ آپ کو، اور اللہ آپ کے درجات بے حد بلند کرے۔ آپ نے ایک چھوٹے سے بچے کا مان رکھا، اور یاسر ستی صاحب کا کہ اللہ سلامت رکھے کہ انہوں نے بھی ہار نہیں مانی، یہ باقاعدہ میم سے ان ٹچ رہے، اور ان کی تشنگی بھی ڈالی جاتی ہے دلوں میں جب ذکر ہوتا ہے خاندان نبی کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم یا کسی ذات اقدس کا، یہ بات آپ کے دل میں ڈالی جاتی ہے، اور جو چیز دل میں ڈلے اس سے انسان پھر پیچھا چھڑا سکتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کی قسمت سنوارنے کے لیے ڈالی جاتی ہے۔ تو آپ کو بھی بہت سلوٹ ایک کامیاب پروگرام کے لیے، اور سامعین کے لیے یہ بات ضرور ہے کہ سوالات ضرور کریں، مگر اس چیز کو تھوڑا سا میں اس لیے لفظ کہہ رہا ہوں، اختصار سے، ادب سے، بہت ساری چیزوں کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے، اور مجھے ایک موقع پہ منع بھی کیا گیا تھا کہ جی ڈاکٹر صاحب اس بات کو، میں نے کہا نہیں جی، یہ کوئی فرقہ واریت کے ٹاپک نہیں ہے، یہ خاندان نبوی کے ٹاپک ہیں، جس کی وجہ سے شاید آج ہم ہیں، ان کی قربانیوں سے۔ اور
ایک لمحہ بھی اگر سنتے وقت بھی وہ دل سے دعائیہ کلمات نکل گئے تو ہو سکتا ہے وہ ایک لمحہ ہماری نسلوں تک عافیت کا پیغام لے آئے. کرنے والی ذات میرے رب کی ہے. مگر یہ یاد رکھیے جیسے ابھی ذکر صحابہ ہوا اور قربان جاؤں ان پہ کہ جیسے وہ زندہ ہیں تو سارے زندہ ہیں. روحیں کبھی جاتی نہیں ہیں. یہ فنا سے بقا کا عمل ہے اور جو بقا پا جاتا ہے وہ رہتا ہی باقی ہے. میم اللہ آپ کو سلامت رکھے. یاسر ستی بہت خوش ہوں میں آپ سے. آپ نے حق ادا کیا. بہت شکریہ. فی امان اللہ. جی آگے بڑھتے ہیں. آگے معین صدیقی صاحب کا نام آ رہا ہے. معین صدیقی صاحب آپ کچھ بات رکھنا چاہتے ہیں؟ کیا ان تک آواز نہیں پہنچ رہی؟ محمد ادریس صاحب کا نام آ رہا ہے آگے. محمد ادریس صاحب. محمد ادریس صاحب آپ تک میری آواز پہنچی سر؟ نائد افشاں صاحبہ کا اس سے آگے نام. جی نائد افشاں صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی بس ناگزیر وجوہات کی بنا پہ میں نہیں سن سکی آج کا مقالہ، تو بہت ہی مجھے اس بات کا افسوس ہے. بہت ہی عمدہ مقالہ ہوگا یقیناً. بہت قابل خاتون ہے اور میری تو بہت ہی فیوریٹ ہے میم. اللہ تعالیٰ ان کو صحت زندگی دے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو ہم ضرور ان سے سنیں گے. تو پھر میں تبصرہ کرنے سے بھی قاصر ہوں، معذرت چاہتی ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. آگے بڑھتے ہیں. ڈاکٹر سعادت حقوانی صاحب آخر میں ان کا نام رہ گیا. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے انپٹ دی. بہت شکریہ جی. یہ تو خاندان ہے کہ جس پر درود پڑے بغیر ہماری نماز عبادت بھی پوری نہیں ہوتی. کا تو ذکری خیر ہے. ڈاکٹر صاحبہ سے شکوا یا انہوں نے کتابوں کی فہرست میں ساری فہرست میں انتظار کرتا رہا کہ کہیں قرآن جیسے حدیثوں کے مجموعے کا بھی کوئی ذکر ہوگا. حالانکہ ڈاکٹر صاحبہ خدا نخواستہ سیکولر یا لبرل نہیں مسلمان ہیں بلکہ امت کی وکیل ہیں. کمی کو ضرور پورا کر دیں. گنجائش نہیں بھی بنتی تو بے شمار گنجائشیں نکل سکتی ہیں. کوئی بھی عہد ڈال کر پہلے بیت کی تطہیر کی عہد ڈال کر قرآن مجید کو بحیثیت ماخذ سب سے اوپر لکھا جانا کسی مسلمان کے مقالے کے لیے بڑی، میں تو اسے بہت ضروری سمجھتا ہوں. پتہ نہیں انہوں نے اسے کیوں نہیں ضروری سمجھا. مقالہ بھی بہت شاندار تھا اور میں نے پچھلی دفعہ جو اس پر تبصرہ کیا تھا میں ابھی بھی اسی تبصرے پر قائم ہوں. اللہ کرے زور قلم اور زیادہ. بہت شکریہ. جی جزاک اللہ آپ سب لوگوں کی دعاؤں کا، آپ سب لوگوں کی پذیرائی کا. ساجد خاکوانی صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور پچھلی دفعہ جو ذکر ہوا تھا آیت تطہیر کا حوالہ پچھلے مقالے میں دیا تھا. ہاں ریفرنس بکس میں چونکہ میں زیادہ تر زور تھا تاریخ کی کتابوں کا. تاریخ کیونکہ یہ بات ہی مقالہ ہی تاریخ پر مبنی تھا زیادہ تر، اسی لیے تاریخ کی کتابوں کا حوالہ دیا گیا. ورنہ تو ظاہر ہے کہ منبع اور مؤخذ سب سے زیادہ تو تعلیمات قرآنی ہی منبع اور مؤخذ ہیں، اور احادیث پیغمبری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس حوالے سے ہیں، جو تبلیغ کے حوالے سے ہیں، جو ان کی آل اولاد کے حوالے سے ہیں، جو اس برکت کے حوالے سے ہیں، وہ تو سب کو پتہ ہے. لیکن یہ آپ نے جو نشاندہی کی ہے انشاءاللہ میں اس کا خیال رکھوں گی آئندہ اور یہ کوتاہی نہیں ہوگی. جزاک اللہ. تھینک یو. ٹھیک ہو گیا جی. اب سب رات کو ایک ایک کر کے میں نے پکار لیا. آج حاضری بھی تھوڑی کم تھی کچھ وجہ، تو میں پھر اب صدارت کی طرف بڑھتا ہوں. اور جناب محترم محمود الحسن حسن صاحب جو ہیں
آج کے پروگرام کی صدارت فرما رہے تھے، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ صدارتی خطبہ عطا فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا۔ محمود الحسن صاحب آواز تھوڑی دھیمی ہے سر، ذرا مائک کے قریب کر لیجیے مائک کو۔ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قلم کاروان کے خواتین و حضرات، ہم خوش قسمت ہیں کہ آج ہم خانوادہ اہل بیت کا اور ان بیبیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اگرچہ تاریخ میں ہم نے جو سکول اور کالج کے لیول پر جو پڑھائی جاتی ہے، یہی پڑھا ہے کہ ڈاکٹر یاسر بن فتح الخیری صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے نصاب میں حجاج بن یوسف کو ہی پیش کیا جاتا ہے کہ انہوں نے محمد بن قاسم کو بر صغیر میں سندھ میں جرنیل کے طور پر بھیجا اور انہوں نے یہاں ملتان تک فتوحات کی، اور یوں اسلام جو ہے بر صغیر میں ان کے واسطے سے داخل ہوا۔ تو حقیقت میں جو محترمہ ڈاکٹر سبیہ اخلاق صاحبہ نے آج مقالہ پیش کیا ہے، تاریخ تو یہ بتا رہی ہے کہ بر صغیر کے لوگ اور ہم یقیناً خوش قسمت ترین لوگ ہیں کہ یہاں اہل بیت کی وہ پاک بیبیاں اور نامور ہستیاں بنفس نفیس اتنے مشکلات کے ساتھ یہاں تشریف لائیں، اور انہوں نے یہاں پر ہندو اور دیگر مذاہب کے لوگوں کو باپردہ ہو کر اسلام کی دعوت دی، اور اپنی ان کی کرامات کے ذریعے ان کی دعاؤں سے قائلوں کی حاجتیں پوری ہوئیں اور وہ مشرف با اسلام ہوئے۔ اور بہت سے اولیاء کرام ہماری ان بی بی پاک دامنہ سے کے مزارات پر بھی حاضر ہوتے رہے۔ یہ بیبیاں چھوٹی عمر سے ہی خانوادہ نبوت میں تبلیغ کے لیے باقاعدہ تربیت یافتہ تھیں، جس کی بدولت انہوں نے یہاں ہمارے پاکستان کی لاہور کی سرزمین میں بھی اللہ کے دین کی تبلیغ جاری رکھی اور یہاں کے لوگوں کو مشرف با اسلام کیا۔ ان کے دروس، اخلاق، سیرت و کردار کے لحاظ سے بلا تفریق تمام قسم کے مذاہب کے لوگوں کے لیے مشعل راہ تھے۔ ان کے کردار سے، ان کے دروس سے اور خانوادہ نبوت کی ان دعاؤں سے، خوشبوؤں سے یہاں بر صغیر کے لوگ فیضیاب ہوئے اور معطر ہوئے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ ہم بھی
अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि हम उसी सरजमीन से ताल्लुक रखते हैं और उनकी फैलाई हुई किरणों की बदौलत आज हम दीन इस्लाम को कबूल किए हुए हैं और अपनाए हुए हैं। इन लोगों ने ही वाकई शहादत हक का हक अदा कर दिया। इन पाक तैयब हस्तियों की जद्दोजहद की वजह से ही फैलने वाली खुशबू आज तरबियत तफरकाबाजी से पाक इंसान की तालीम और तरबियत और उनका मंशूर, जिसकी बदौलत यहाँ इस्लाम की किरणें फैली और जामे पाकिस्तान जैसी मदीना के बाद कायम होने वाली रियासत यहाँ वजूद में आई। डॉक्टर मोहम्मद फरीद खान साहब ने खानवादा नबवी की ताज़ीम और तकरीम बहुत जज्बाती अंदाज में पेश की और मेरे जो जज्बात हैं वो भी उन्हीं जैसे हैं। हम अपने आप को खुशकिस्मत तरीन समझते हैं कि हम आज उनका तज़किरा यहाँ अपने कारवान में बैठे कर रहे हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें उनकी तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला उन पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए। उनकी इस जद्दोजहद की वजह से अल्लाह ताला हमारी कमी कोताहियों से दरगुजर फरमाए और हमारी बख्शिश फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। शुक्रिया जनाब महमूदुल हसन साहब, माशाल्लाह आपने बेहतरीन सदारती खुतबा अता फरमाया। वक्त भी पूरा तकरीबन होने वाला है और अब मैं जनाब मोहतरम डॉक्टर यासर हुसैन सत्या खैरी साहब जो इस प्रोग्राम के मुंतजिम हैं, उनसे मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इस प्रोग्राम में हाजिर हजरात और ख़वातीन जो हैं उनका शुक्रिया अदा फरमा दें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इनायत और खानवादा अहले बैत की तवज्जुहात के आज हमारा फिर प्रोग्राम बड़ा खूबसूरत अंदाज के साथ तकमील की तरफ पहुंचा, मुकम्मल हुआ। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं, बिलखुसूस डॉक्टर सबिया अखलाक साहिबा का इंतहाई मशकूर हूं कि उन्होंने मखसूस हालात में ये मकाला मुकम्मल फरमाया। तो डॉक्टर फरीद साहब ने बात की दरमियान में, तो ये मैं मीर अफसर अमान साहब और डॉक्टर साजिद खाकवानी साहब जो हमारे बुज़ुर्ग हैं और कलम कारवां के रूह रवां हैं, तो ये यकीनन मेरी इस बात की तायीद करेंगे कि हमारा ये जो प्लेटफार्म है कलम कारवां का, यहाँ पे इस्लाम के हवाले से, दो कौमी नज़रिए के हवाले से, वो तसव्वुफ़ के अंदाज़ में हो, वो सीरत के अंदाज़ में हो, वो तफसीर के अंदाज़ में हो, इकबालियात हो, जितने भी हमारे प्रोग्राम हैं, हम तो बकौल डॉक्टर साजिद खाकवानी साहब के कि हम ग़ज़वा हिंद के नज़रियाती मुजाहिद हैं और हम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के सिपाही बनने की वो कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस कोशिश को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। तो यहाँ पे कुरान व हदीस से रिलेटेड, इस्लामी तारीख़ से रिलेटेड पॉजिटिव अंदाज़ के साथ कोई भी जो इंसान है, अगर वो अपना मौक़िफ़ लेके आए और अच्छे अंदाज़ के साथ लेके आए तो हम उसकी हौसला अफजाई फरमाते हैं। हाँ, किसी को अगर कोई उस पर इख्तलाफ होता है तो इख्तलाफ राय का इस्लाम भी पूरा हक़ देता है, एक महज़ब माशरे में भी हक़ होता है। इधर उधर बातें करने के बजाय वो इसी प्लेटफार्म पे ही जुमरात को ये प्रोग्राम होता है तसव्वुफ़ का ही, तो फ़र्ज़ किया डॉक्टर साहिबा की किसी बात से किसी को इख्तलाफ हो सकता है, तारीख़ी रवायात है, तो वो दलाइल के साथ लेके आए, खुश उसलूबी के साथ, क्योंकि हम बामी मकालमे के साथ जब आगे बढ़ेंगे और अदब तहज़ीब का दायरा रखते हुए, तो हम मुसलमानों में इत्फ़ाक़, इत्तेहाद और अपनी जो आने वाली जो नस्लें हैं उनको नज़रियाती तौर पर एक जो है वो ताकतवर मैदान, जो इल्मी मैदान है, वो फ़राहम करने में कामयाब हो जाएंगे।
تو اس کے لیے باقی سب کے لیے بھی پیغام ہے کہ یہ پلیٹ فارم حاضر ہے، اور جتنے بھی حضرات نے آج اس پروگرام میں شرکت فرمائی، اللہ سب کے درجات بلند فرمائے، اور ہمارے جو بزرگ ہیں میر افسر امان صاحب، اللہ ان کی زندگی میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، اور ڈاکٹر ساجد خاکوانی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی میں بھی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اسی پہ یہ اختتام کرتے ہیں، ہفتہ بھر ہمارے پروگرامات چلتے ہیں، ان میں ضرور شرکت فرمایا کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب آپ نے صحیح فرمایا، یہ شعبہ علم و ادب حلقہ اسلام آباد جماعت اسلامی کا مشترکات پہ اکٹھے ہوتے ہیں ہم، اور جیسے آپ نے بتایا جو چیزیں قرآن سنت حدیث تاریخ اس میں اپنا اپنا نقطہ نظر لوگ پیش کرتے ہیں، اور یہ اسی لیے پلیٹ فارم ہے۔ سب حضرات کا شکریہ۔ وقت پورا